नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम देखते हैं कि आज उम्मे हकीमा की कौन सी वसीयत जो उन्होंने अपने बेटे को की थी हमारे सामने आ रही है। इसको अगर आपके पास बुक मौजूद है तो पेज नंबर 8 पे देखिएगा। बुनैया, ए मेरे बेटे, इंदमा तंतक़िदु अहदन, जब तुम किसी पर तनकीद करो, फ़बिअयनिन नहली तअव्वद अन तुबसिर, तो अपनी आदत बना लो कि शहद की मक्खी की नजर से देखा करो। वला तंजुर लिन्नासी बिअयनि ज़ुबाबिन, और लोगों को आम मक्खी की नजर से ना देखो। फतक़अउ अला मा हुवा मुस्तक़दिर, वरना तुम गंदगी पर ही गिरोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो यहां पर हमें दिया जा रहा है। पहली चीज तो आप देखें, बच्चे को मुखातिब करने का तरीका क्या है, नसीहत करने का तरीका क्या है। फिर दूसरी बात हम देखें, अपनी इस्लाह की तरफ इशारा किया जा रहा है। अभी तक आप देखें कि हमने खासतौर पर जैसे फ्रेंड्स की बात की थी, और फिर हमने ये भी बात की थी बहुत सी जो हमारी आदात होती हैं, लड़ाई झगड़े के मामलात होते हैं जिनमें हम लोगों पे तनकीद करते रहते हैं, हम उंगलियां दूसरे लोगों पर उठाते रहते हैं। और आप देखें, बचपन में जब ये बच्चों ने चीजें सीखी होती हैं तो वो आगे जाकर भी यही कुछ करते हैं। किसी भी सेशन में मैं देखती हूं, ठीक है, कई दफा जिन्होंने कुरान पढ़ा होता है या कम अज कम उनके अंदर थोड़ा सा एक मिजाज होता है, तो वो ये जरूर कह देती हैं कि ससुराल में रहते हुए या शौहर के साथ रहते हुए, हाँ मुझसे भी कोई गलती होती होगी, मैं ये नहीं कहती कि मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन के साथ एक जो बड़ा पैकेज है वो दूसरे इंसान को या बाकी लोगों को या सोसाइटी को या अपनी किस्मत को या अपने बचपन के किसी वाक्य को सौंप दिया जाता है कि इसकी वजह से जो है मेरी जिंदगी में चैलेंज है। लेकिन उम्मे हकीमा यहां पर अपने बेटे को एक बहुत खूबसूरत कंपैरिजन के साथ सिखा रही हैं, और क्या क्या चीजें सिखा रही हैं जरा उसको देखते हैं। उसमें एक पॉजिटिव अप्रोच दे रही हैं, पॉजिटिविटी के साथ हमने तमाम मामलात को लेके चलना है। उसमें बता रही हैं कि जब इंसान तनकीद करता है, किसी की तरफ उंगली उठाता है, तो उससे क्या क्या मसाइल उसकी जिंदगी में आते हैं। उसके साथ साथ उनको ये भी बता रही हैं कि किसी भी सिचुएशन में रहते हुए हमने उसमें से बेस्ट चीज को हासिल करना है, क्योंकि कोई सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हालात हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लोग हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उनके टेम्परामेंट्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते। लेकिन क्या चीज कंट्रोल में हमारी होती है कि हम उस सिचुएशन में किस नजर से उसको देख के एनालाइज करते हैं और उसमें से बेस्ट कैसे निकालते हैं। आप देख लें, आप पेरेंटिंग कर रही हैं, कितना आप अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं, उनके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं होते। और यहां पर वो जो एक विक्टिम मेंटेलिटी है ना, कि मैं बहुत बेचारी हूं, मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, यानी ये नसीहत और वसीयत ऐसे भी की जा सकती थी कि बेटा लोग बड़े बुरे हैं और बड़ा तंग करते हैं, तुम तो हो ही मासूम, तुमने तो दुनिया देखी ही नहीं है और तुम्हें तो पता ही नहीं है कि ये सारा जमाना कैसे तुम्हें खाने के लिए बैठा हुआ है। तुम ना बस ना इनके साथ कोई चीज शेयर करना, अपनी जात के लिए सोचना, अपना काम करना और बिल्कुल लोगों से अलग होकर अपने आप को बचा के रखना। नहीं, उन्होंने क्या कंपैरिजन दिया, क्या चीज सिखाई जिसकी तरफ हमने तवज्जो देनी है। और उसको सीखने के लिए मैं आपको यहां पे दोबारा याद दहानी कराऊंगी। हर कॉन्सेप्ट को पहले अपने लिए समझना है, अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। जब आप रोल मॉडल करेंगे तो बच्चों तक जाएगा, और फिर जहां जहां बच्चों को जरूरत है उनको गाइडेंस भी देनी है। और हमने जब भी अंडरस्टैंड करना है तो हमने सबसे पहले कुरान और हदीस की रूह से देखना है। हमने देखना है कि जो बहुत सारे हमारे पास अपनी इस्लामी तारीख में रिसोर्सेज हैं, वहां से हमें क्या पता चलता है। हमने अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में देखना है कि कौन सी चीजें सीखने की जरूरत है, पेरेंटिंग की बुक्स पढ़नी है, गूगल करना है, मुख्तलिफ फोरम से सीखना है। तो यहां पे मिसाल दी जा रही है शहद की मक्खी की। शहद की मक्खी क्या करती है, इसके बारे में सूरह नहल में आप बहुत डिटेल से पढ़ सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया जाता है कि वो मक्खी जो है वो उड़ती है और उड़ते उड़ते जाकर फूलों पे बैठती है, फूलों का रस चूसती है, उसके लिए बहुत लंबा लंबा सफर तय करती है। फूलों का रस जब चूस लेती है, अगर उसको लगता है कि अब इसमें रस नहीं है तो वो दूसरी मक्खियों का वक्त नहीं बर्बाद करती, बल्कि वहां पर क्या करती है, एक ऐसा मटीरियल, ऐसा साइन छोड़ जाती है कि दूसरी मक्खी को पता हो कि इसमें रस नहीं है, मैं अगले फूल पे चली जाऊं।
اتنی محنت کر کے وہ پھر واپس آتی ہے, وہاں پہ اپنے رول کو پورا کرتی ہے, کس طرح سے چھتا بن رہا ہے اور اس میں کس طرح سے شہد بنایا جا رہا ہے, اور پوری زندگی کا نچوڑ اس کا شاید تھوڑا سا شہد ہوتا ہے جو بناتی ہے, لیکن وہ پھر بھی پروڈکٹیوٹی سے یہی کام کرتی ہے. اور اس شہد سے ہمیں کیسے کیسے فائدے حاصل ہوتے ہیں, کو میڈیسن میں استعمال کیا جا رہا ہے, اس کو بیماریوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, کھانے میں استعمال کیا جا رہا ہے, انرجی کے لیے کیا جا رہا ہے, بی ویکس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے, ایون کاسمیٹک انڈسٹری میں اور باقی جگہوں پہ استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے برعکس ایک جو عام مکھی ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہ مکھی جو ہے یہ گندگی پہ جا کے بیٹھتی ہے. اب کہنے کو دونوں مکھیاں ہیں, ایک شہد کی مکھی ہے جو شہد بنا رہی ہے اور وہ بھی اڑتے اڑتے جاتی ہے, لیکن وہ پھول پر ہی بیٹھتی ہے, وہ یہ نہیں کرتی کہ گندگی میں جا کر ڈھونڈوں کہ یہاں پر کیا چیز مل رہی ہے. اور عام مکھی ہے یہ گندگی پہ بیٹھتی ہے اور گندگی سے ہی اپنا سارا جو معاملہ ہے وہ لیتی ہے, اور آپ دیکھیں کہ کتنی بیماریاں ہیں جو پھر وہ اس گندگی کے ذریعے ہمیں ٹرانسفر کرتی ہے, لوگوں کو دیتی ہے, خود بھی غلط چیزیں جو ہے وہ استعمال کرتی ہے اور آگے لوگوں تک بھی بیماریاں جو ہے وہ پہنچاتی ہے. اب آپ سوچیں کہ ام حکیمہ نے کس قدر خوبصورت انداز میں اتنا امپورٹنٹ ایک میسج جو ہے وہ پہنچا دیا ہے, یعنی بہت ہی امیزنگ طریقہ لگتا ہے بیٹے کو جس طرح سے سکھایا. اچھا, اب یہاں سے ہمیں سمجھ کے آتا ہے گیٹنگ بیسٹ فرام اینی سچویشن, کسی بھی جگہ رہتے ہوئے یہ ہمارا فیصلہ ہے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کتنی جگہوں سے ہم اپنے بچوں کو بچائیں گے نا, کتنی سچویشن سے بچائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ اگر ہم نے ابھی بہت زیادہ اوور پروٹیکٹ ان کو کر لیا, ہر چیز سے بچا لیا, اب وہ کبھی تو جا کے ایکسپوز ہوں گے نا, ان کو گھر بھی چلانے ہیں, ان کو بزنسز رن کرنے ہیں, ان کو دین کا کام کرنا ہے, ان کو لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ہے, سچویشنز میں جانا ہے. جب ان کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی سچویشنز تھیں تو ہم نے جب ان کو وہ نظر نہیں دی, وہ طریقہ نہیں سکھایا, تو اب کیا ہے جب وہ بڑی سچویشن میں آ رہے ہیں تو وہاں پر بھی غلطیاں کر رہے ہیں. ہم بھی اگر اپنے اس وقت دیکھیں کہ ہم جو غلطیاں کرتے ہیں, اگر ہم اپنے بچپن میں چلے جائیں تو وہ چیزیں ہم نے اس طرح سے نہیں سیکھی ہوتی, اور اگر ہمارے خاندان میں کوئی بھی ایک وائز انسان تھا جس نے ہمیں کبھی کوئی ایسی ہی وصیت کی, تو آپ دیکھیں ہم نے بہت سی چیلنجنگ سچویشن میں صحیح فیصلے کیے ہوتے ہیں. تو مقصد یہ ہے اپنی سوچ کو اونچا رکھنا ہے. اگر ہم لوگوں پہ تنقید کرتے رہیں گے اور لوگوں کی باتوں کو اچھالتے رہیں گے تو کیا ہوگا, ہماری سوچ بہت نیچی ہو جائے گی. اور سوچ کو اونچا رکھنا یہ میرا ڈیسیژن ہے, یعنی میں ہر چیز کو اپروچ کروں ایک پازیٹیو کے طریقے سے, پھر سچویشن جو بھی ہے اس میں سے میں نے بیسٹ اپنے لیے نکال لینا ہے, اور اسی طرح سے میں نے ہر سچویشن میں رہتے ہوئے پروڈکٹیو ہونا ہے. یہ میرا فیصلہ ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صبح اٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بہت کامنلی بات کی جاتی ہے کہ جی یہاں پہ سفارش کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, یہاں پہ سفارش کے بغیر کوئی نوکری نہیں ملتی. میں کہتی ہوں ہاں ٹھیک ہے, سفارش ہمارے کلچرز ایسے بن چکے ہوئے ہیں کہ سفارش ہو تو نوکری جلدی مل جاتی ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوالیفائڈ ہیں, آپ اچھا کام کر سکتے ہیں, آپ محنتی ہیں, اللہ نے آپ کا رزق وہاں لکھا ہوا ہے, اور پھر بھی آپ کو وہاں پہ نوکری نہ ملے. یہ نہیں ہو سکتا. مجھے خود اچھی طرح یاد ہے کہ میرے بیٹے نے گریجویٹ کیا, اس نے یہ کہا کہ اماں نوکری تو بھی ہے نہیں, اور واقعی نہیں مل رہی تھی. میری ایک فرینڈ نے مجھے کہا کہ یہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے, میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے, فری ہے, اس کو کوئی وہ پیسے نہیں ملیں گے, کریڈٹ بھی نہیں ملے گا, نوکری پکی بھی نہیں ہے, لیکن چلے اس کا ایکسپیرینس ہو جائے گا. تو میں نے اس کو یہی پازیٹیو اپروچ رکھتے ہوئے کہا کہ آپ ایسے کریں, جائیں کام کریں, کوئی بات نہیں, اللہ نے رزق دیا ہی ہوا ہے نا, گزارا ہو ہی رہا ہے نا, تو آپ جائیں, جا کر کام کر لیں. کیونکہ ایک سچویشن یہ تھی کہ میں کہتی لو جی پیسے کوئی نہیں ملیں گے تو گھر میں بیکار بیٹھا رہے. ایک سچویشن یہ کہ میں نے کہا بیٹا جاؤ, جا کے کچھ سیکھ ہی لوگے. اب کیا ہوا, اس نے وہاں پر جا کے کام کرنا شروع کیا, 4-6 مہینے فری کام کیا. انہی دنوں میں وہیں پر اسی یونیورسٹی میں نوکری بھی نکل آئی. جب اس نے اپلائی کیا, اور کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو گئی تھی کہ ایک محنتی انسان کام کر رہا ہے اور پیسوں کے بغیر اگر کام کر رہا ہے تو پیسے بھی جب ملیں گے تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کو یا ہمیں فائدہ ہوگا, تو انہوں نے اس کو پریفرنس پہ رکھ لیا. اور آپ دیکھیں آگے بھی بہت سے بینیفٹس جو ہیں پھر آپ کو ملتے چلے جاتے ہیں. تو یہ بات ہوتی ہے کہ کیونکہ ہم اپنے بچوں کے سامنے اتنی نیگیٹو ریمارکس دیتے ہیں ہر چیز پہ, اتنی نیگیٹو اپروچ کے ساتھ بچوں کو لے کے چلتے ہیں کہ بچے بھی پھر یہی کام کرتے ہیں. اور یہ میں نے پرنسپل کہاں سے سیکھا تھا, یہ میرے والد نے مجھے دیا تھا
کہ جب بھی میرے پاس جاب نہیں ہوتی تھی اور مجھے ضرورت ہوتی تھی کہ میں نے آگے پڑھنا ہے، میں نے اپنی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے، وہ مجھے کہا کرتے تھے تمہارے پاس 2 چوائسز ہیں. ایک چوائس یہ ہے کہ تم پیسے تو مل ہی نہیں رہے تو تم بیٹھی رہو گھر میں اور تم سیکھو بھی کچھ نہ. ایک چوائس یہ ہے کہ پیسے تو نہیں ملیں گے، نوکری بھی نہیں ملے گی، لیکن اگر آپ ان کو جا کے کہیں کہ جی میں فری میں آ کے آپ کے لیے کام کر دوں گی، ان کو ایک ریسورسفل پرسن مل جائے گا، وہ آپ کو رکھیں گے. اگر ان کو اچھا کام لگے گا آپ کا، اللہ نے برکت دی اس کام میں، تو آپ کو نوکری مل جائے گی. اور اگر فرض کریں نوکری نہیں بھی ملتی تو کیا ہوگا؟ آپ کا اسکل تو رہے گا نا، آپ کتنی چیزیں سیکھ جائیں گے وہاں پر. تو سبحان اللہ یہ ایک چیز ہوتی ہے جس سے انسان اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھاتا ہے ہر صورت میں. دوسری چوائس ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ ہم غلط فیصلے کرتے ہیں، ہم ہر سچویشن کو کرٹیسزم کے ساتھ اپروچ کرتے ہیں اور پھر وکٹم مینٹیلٹی میں جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی یہاں تو یہ بھی نہیں ہوتا، تو یہ بھی نہیں ہوتا، تو ایسے کام بھی نہیں ہوتے اور کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، جو مرضی کر لو. تو یہ اپروچ جو ہوتی ہے ٹھیک نہیں ہوتی. یہاں پر یہ مطلب ہمیں میسج دیا گیا ہے، اس کو میں 2 اینگل سے آپ کو سمجھاؤں گی. ایک ہم سمجھیں گے کہ اس فارمولے کو یہ جو ہے کہ ہم نے ہر سچویشن میں سے بیسٹ چیز نکال لینی، بیسٹ کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دینا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے اس کو کیسے اپلائی کریں گے. اور دوسرا، ہم نے کسی بھی چیز کو کلی طور پہ اگر وہ حرام نہیں ہے تو اس میں سے حلال بینیفٹ کیسے لینا ہے، یہ بھی ہم سیکھیں گے. سب سے پہلے ہم لوگوں کا دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں، آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں، آپ اپنے میکے سسرال کے لوگوں سے ڈیل کرتی ہیں، کچھ لوگ جابز کرتے ہیں، وہاں پہ بھی لوگ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں. ایون آپ دین کا کام کر رہے ہو، آپ کہیں والنٹیئر کر رہے ہو، آپ کسی کچی بستی میں جا کے کام کر رہے ہو، آپ کو لوگوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. جب ہم لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ جیسے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کانفلکٹس پہ بات کی تھی کہ 2 برتن اکٹھے ہوں تو وہ بچتے ہیں، کوئی نہ کوئی کانفلکٹ آ جاتا ہے. اب اس میں بھی مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. کئی لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی کوئی فرکشن آئی، انہوں نے کہا جی میں نہیں کام کرتی، میں جا رہی ہوں، ٹاٹا بائے بائے، میں نے نہیں آنا جی، توبہ توبہ، بڑے خراب لوگ ہیں، میں تو ان کے ساتھ کام کر کے دیکھا ہے، بڑے مسئلے ہیں یہاں پہ، میں نے نہیں رہنا. اور ایک یہ ہے، کون سی دنیا میں جگہ ہے جہاں مسئلے نہیں ہیں. میں ہمیشہ لوگوں کو، جب مجھے کوئی آ کے کہتا ہے، میں ان کو کہتی ہوں میں نے ریلیجس لوگوں کے ساتھ کام کیا، نان ریلیجس لوگوں کے ساتھ کام کیا، میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ کام کیا جو ہم سمجھتے ہیں بہت پڑھے لکھے، پی ایچ ڈی ٹائپ، بڑے جی ان کو ایوارڈز ملے ہوئے. میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ کام کیا جو بڑے سیدھے سادے سے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ کام کیا جو پیڈ جاب پہ ہیں. میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ کام کیا جو ان پیڈ ہیں، پروفیشنل ہیں، نان پروفیشنل ہیں. 19-20 کے فرق سے ایسی ہی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ لوگوں کے بیہیویئرز وہی سامنے آتے ہیں. اب آپ ہر جگہ تنقید شروع کر دیں گے. آپ کیوں نہیں وہاں پہ بیسٹ اپنا کام کرتے، بیسٹ طریقے سے وہاں پہ رہتے، اور اس ٹاکسک انوائرمنٹ سے کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے. سو ڈونٹ لیٹ ٹاکسک پیپل انفیکٹ یو with fear of giving and receiving one of the most powerful forces in this world, that is love. یعنی اللہ نے جو آپ کو خیر دی ہے نا، وہ آپ پھر آگے لوگوں تک نہیں ٹرانسفر کر سکتے اگر آپ صرف اس لیے کہ لوگوں پہ آپ تنقید کرتے رہیں، یہ برا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. آپ نہ اپنی پروڈکٹیوٹی سے کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں، نہ کسی اور کی پروڈکٹیوٹی میں یا کسی اور کے خیر میں حصہ ڈال سکتے ہیں. آپ تو ہر وقت لوگوں میں نقص ہی نکالتے رہیں گے، یہ برا، یہ ایسا، اس نے یہ نہیں کیا، اس کو یہ نہیں آتا. تو یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہم کسی کے اوپر بھی کیسی بھی تنقید کریں. تو لوگوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے دل کی آواز کو بہت مضبوط کریں، بہت اچھی طرح سے سنیں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو ویسا بنانا ہے جیسے آپ ہیں. یعنی آپ کیچڑ میں بھی رہ کے کمل کا پھول بنے. آپ کیچڑ میں رہ کے کیچڑ نہ بن جائیں. جیسے شہد کی مکھی جا کر اچھے پھول پہ بیٹھتی ہے اور وہاں سے رس نکالتی ہے اور اس رس سے ہی بہت سا فائدہ دیتی ہے. ویسے تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ مکھی، عام مکھی جو ہوتی ہے وہ کوڑے پہ بیٹھتی ہے، لیکن اگر عام مکھی وہ اس پھول پہ بھی بیٹھ جائے آ کر، وہ اس سے بھی شہد نہیں نکال سکتی، اس سے بھی وہ کوئی پروڈکٹیو کام جو ہے وہ نہیں لے سکتی. تو آپ جیسے ہیں، جیسے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا تم بڑی معصوم ہو، تم تو ہمیشہ صبر کرتی ہو. کئی دفعہ ہم بھی کہتے ہیں میں نے بڑا صبر کیا، اب نہیں میں نے کرنا. کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایک بہت اچھا نیچر دیا ہے، ایک بہت اچھا کام آپ کو سکھایا، آپ کیوں نہ کریں؟ کئی دفعہ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان اتنی زیادتی کر جاتا ہے اور وہ پھر دوسرے دن آ کر آپ سے کوئی چیز مانگ لیتا ہے. اب آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں میں دوں نہ دوں، اور آپ کو آپ کے دل کی آواز یہ آتی ہے کہ دیکھو اگر میں اپنے اوپر جاؤں نا، اور جو اس نے کل میرے ساتھ کیا تھا میں نہ اس کو دوں.
یہ میرے خلاف بات کر رہی تھی, یہ کسی کو یہ کہہ رہی تھی, یا اس نے مجھے ہی میرے منہ پہ یہ بولا تھا. لیکن پھر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں اللہ کی خاطر. اگر میں نے اللہ کی خاطر اس کو یہ دے دیا, اس کے ساتھ یہ کر دیا, تو اس میں کس کا فائدہ ہے؟ میرا فائدہ ہے, میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا, میری پروڈکٹیوٹی اس کو نظر آئی ہے نا. تو میں یہ نہ سوچوں, جیسے کبھی کبھی مجھے ابھی تک لوگ کہتے ہیں لوگ آپ کا مٹیریل لے کے آگے یوز کرتے ہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے میرا مٹیریل لے کر اس سے پیڈ سیشنز کروا دیے. تو کروا دیں, کوئی بات نہیں, میرے لیے پھر بھی صدقہ جاریہ ہے. اپنی جو خیر ہے نا وہ لوگوں کو آپ کی نظر آنی چاہیے. یہ آپ نے اپنے لیے کرنا ہے. جب آپ اپنے لیے کریں گے, جیسے سسرال میں اگر آپ سارے کام کرتی ہیں, آپ کی کوئی دیورانی جٹھانی نہیں کرتی ہیں, اور کوئی آپ کے کان میں کہتا ہے تم بڑی بیوقوف ہو, سارا دن کچن میں لگی رہتی, دیکھو وہ تو آرام سے بیٹھی رہتی ہیں, کوئی بات نہیں. آپ کو لگتا ہے یہ آپ کی پروڈکٹیوٹی ہے, آپ وہ شہد کی مکھی کی طرح ہیں, اور اس کے ریزلٹس آپ کو ملیں گے ہی ملیں گے. یہ نہیں ہو سکتا آپ اللہ کی خاطر صحیح نیت سے کام کریں اور آپ کو ریزلٹ نہ ملے. اگر ساری زندگی نہیں نہ ملا, انبیاء کو آپ دیکھیں ساری زندگی انہوں نے لگا دی, اور کئی دفعہ لگتا تھا ان کو ریزلٹ نہیں مل رہا, لیکن آگے جا کر ملا نا. کس شکل میں ملا؟ آخرت کے لیے ملا, اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے اس طرح. پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے, لوگ ہمیشہ ویسے نہیں ہوتے جیسے وہ نظر آتے ہیں. یہ ہمیں مان لینا چاہیے. اس میں اچھی بات بھی بری بات بھی ہے, یعنی اس میں پازیٹیو ایسپیکٹ بھی ہے, نیگیٹو ایسپیکٹ بھی ہے. یعنی کسی کو مسکراتا دیکھ کے ہم بالکل اتنے نہ ڈھہ جائیں کہ ان کو کہیں یہ آپ میرا نا اے ٹی ایم کا پاسورڈ بھی رکھ لیں, میری یہ اکاؤنٹس کے پاسورڈ بھی رکھ لیں, اور میں آپ کو اپنے سارے سیکرٹس بتا دیتی ہوں, اور میں سب کچھ آپ کے لیے کرنے کے تیار ہوں, حلال حرام. یا یہ کہ کسی کو آپ نے دیکھا اور آپ اتنے ریجڈ ہو جائیں کہ وہی بات ہے جو خیر ہے وہ بھی ان تک نہ پہنچائیں. دونوں چیزوں میں ہمیں بیلنس لانے کی ضرورت ہے. جیسے ہم بھی ایک مجموعہ ہیں, کچھ اچھی باتیں ہم میں, کچھ ہمارے اندر چیزیں ایسی ہیں جو ٹھیک نہیں, ان سے ہم اسٹرگل کریں, تو ہر انسان اسی طرح سے اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے. پھر ہمیں اپنے آپ کو ٹاکسک سچویشن سے بچانا چاہیے. اچھا, اس میں بچوں کو بھی ہم نے یہی سکھانا ہے. ایک میرا بچہ اچھے نیچر کا ہے, اس کو اچھا لگتا ہے اپنے فرینڈ کے ساتھ پینسل شیئر کرنا, تو میں تھوڑی سی جو میں نے صدقہ دینا ہی ہوتا ہے تو بچے کو یہ صدقے کا طریقہ بتاؤں, پینسل ایکسٹرا رکھ دوں. میرا بچہ جو ہے خود اتنا لنچ نہیں کھاتا, اس کا دوست کھا جاتا ہے, تو میں 2 سینڈوچ رکھ دوں. مطلب بچے کو بتاؤں کہ بیٹا اچھی بات ہے, تمہیں اللہ نے ایسا بنایا. یعنی جو جائز حلال چیزیں ہیں جس سے اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں وہ سیکھ سکتا ہے, اس کی اس خیر سے لوگوں کو محروم نہ ہونے دیں. نہیں تو اس کو آپ تنقید سکھا دیں گے, تنقید کی طرف لے جائیں گے. ہم اپنے بچوں کو تنقید کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے. ہم اپنے بچوں کو لے کر جانا چاہتے ہیں کہ وہ خیر, اپنی خیر سے دوسروں کو فائدہ دے اور وہ فائدہ لوٹ کر ان تک آئے. اچھا, اب ٹاکسک سچویشن سے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب تک میں نے یہ کہا نا جو آپ دل کہہ رہے ہیں وہ کریں, آپ اچھے ہیں تو اچھے بن کے رہیں, پھر ہم کیا کرتے ہیں, ایسا بن جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں بلڈوز کر کے چلے جاتے ہیں, لوگ ہمیں مس یوز کرتے ہیں, پھر ہم کنفیوز ہوتے رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں. ٹھیک ہے نا, شہد کی مکھی پھول پہ بیٹھی, کوڑے پہ نہیں بیٹھی. اس نے وہاں سے فائدہ اٹھا کے جا کر صحیح کام کیا, بے وقوفی کے فیصلے نہیں کیے, جو کرنے کا کام تھا اس پہ توجہ دی. پھول تک وہ جا رہی تھی, وہاں کوئی کانٹے تھے یا کوئی اور ایسا مسئلہ تھا, اس نے اس کو اوور کم کر کے جہاں جو کام اس کو کرنا چاہیے تھا اس نے وہ کیا. ہم پھر کیا کرتے ہیں, سب چیزوں کو پھیلا دیتے ہیں, جنرلائز کر دیتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں, وہ ڈفرینٹ طریقے سے اپنی چیزوں کو, سچویشنز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ضرور دیکھنا ہے کہ میں جس سے بھی انٹریکٹ کر رہی ہوں کیسے کر رہی ہوں. بہت سی دفعہ میرے پاس ایسا سوال آتا ہے, فلاں انسان نے مجھے دھوکہ دیا, آپ کہتی ہیں اسے معاف کر دوں. میں کہتی ہوں اللہ کی خاطر معاف کر دوں, اس لیے کہ معاف نہ کرنے کا مطلب اپنے آپ کو مزری میں رکھ رہے ہیں, دوسرے انسان کو تو فرق نہیں پڑ رہا, لیکن دیکھیں نا پھر وہ تو مجھے دوبارہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے. تو دیکھیں معاف کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اس کو زیادتی کرنے دیں. میرے پاس ایک ملازم تھا, اس نے بہت ہی کچھ غلط کام کیا اور اس کے بعد اس کو شرمندگی بھی ہوئی, اور مجھے اندازہ تھا کہ اس کام جو اس نے کام کیا تھا اس کی وجہ سے میں اس کو دوبارہ واپس نہیں رکھ سکتی. اب وہ معافی پہ معافی مانگ رہا ہے مجھ سے. میں نے اس کو کہا دیکھو میں نے تمہیں معاف کر دیا. اس نے مجھے کہا اچھا جی پھر میں کل سے کام پہ آ جاؤں. میں نے کہا نہیں بیٹا تم کام پہ نہیں آ سکتے. معافی دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اب آپ کو کام دے دوں. ہاں میں نے بدتمیزی نہیں کی, میں نے اس کو ریمائنڈر نہیں دیا, میں نے بلکہ میری ایک اور دوست تھی, میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کام ہے جو کہ جتنا یہ کر سکتا ہے تو آپ اس کو کہیں رکھوا دیں, لیکن میں نہیں رکھوں گی.
اور وہ اتنے لوگ میری فیملی میں اور ایون جو وہ ملازمین تھے باقی وہ بڑے ہی کنفیوز رہے کہ کی گل ہوئی کہ باجی نے کام پہ بھی مطلب اس کو نہیں رکھا, کہہ رہی ہیں معاف بھی کر دیا, کیونکہ معاف کرنے کا مطلب ہم نے یہی لیا ہوا نا کہ پھر جو مرضی ہوتا رہے ہم اس کو سہتے رہیں. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے بہت کلوزلی کہ لوگ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں, کیا چیزیں بتانے والی ہیں, کیا چیزیں نہیں بتانے والی, کیسے لوگوں کے ساتھ کس کو ٹرسٹ کیا جاتا ہے کس کو نہیں. اور یہ چیزیں جب آپ خود پریکٹس کریں گے تو آپ اپنے بچوں کو بھی سکھا پائیں گے کہ ہمارا ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر کس طرح سے ہم نے کنسسٹنٹ رکھنا ہے. کیسے ٹاکسک سچویشن میں مثلا ایک بچے نے آپ سے کاپی منگائی, آپ نے اس کو دے دیا, آپ نے کہا بیٹا اپنی خیر سے سب کو فائدہ دو, آپ اتنے اچھے نوٹس بناتے ہیں. اب اس نے وہ ہیبیچول ہو گیا اور آپ کے نوٹس گما دیتا ہے, ہمیشہ گما دیتا ہے یا آپ کو لیٹ دیتا ہے, تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو کوئی اور طریقہ ڈھونڈ کے بتائیں گے کہ ہم اس کو فوٹو کاپی کروا دیتے ہیں, ہم اس کو اس طریقے سے دے دیتے ہیں, لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ آئندہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. اس کام کا طریقہ بدل دیتے ہیں تاکہ وہ جو خیر آپ کی ہے, آپ کے بچے کی ہے, وہ لوگوں تک پہنچے, لیکن آپ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے صحیح طریقے جو ہیں وہ سیکھیں. جیسے آپ بچوں کو نو کہنا سکھاتے ہیں, آپ بچوں کو سچویشنز کو اینالائز کرنا سکھاتے ہیں. مثلا آپ کا بچہ نیبرہڈ میں کھیلتا ہے اور لیکن جس کے ساتھ کھیلتا ہے تو اس نے چھپ کے کوئی غلط چیز دکھانے کی کوشش کی اسکرین پہ. اب آپ کو پتا چلا, آپ کو بہت پریشانی ہوئی. اب آپ کیا کریں؟ آپ نے اس پہ اس کو کہا کہ آئندہ تم اس کے گھر نہیں جاؤ گے, آئندہ مجھ سے نہیں ملو گے. اب وہ بچہ سخت پریشانی میں آ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنا چھوٹا ہے, جب سارے باہر کھیلتے ہیں اب وہ کیسے اس بچے کو کہے کہ میری امی چاہتی ہیں میں تم سے بات نہ کروں, وہ کیسے اس بچے کو جو ہے اوائڈ کرے. اس کے لیے ہم اس کو ایکچوئل ہینڈل کرنا جو ہے نا اس سچویشن کو نہیں سکھاتے. وہ بچہ نا پھر پریشانی میں ہی رہتا ہے. وہ بچہ ہر وقت سوچتا ہے کہ یہ میں کس طریقے سے اس پورے مسئلے کو جو ہے وہ ہینڈل کروں. اگر آپ اس کو یہ بتا دیں کہ بیٹا آئندہ آپ اس کے گھر تو نہیں جائیں گے, باہر آپ اس کے ساتھ کھیلیں گے, اور اگر وہ آپ کو انوائٹ کرتا ہے آپ اس کو انوائٹ کر کے یہاں ہمارے گھر لے آئیں, اور آپ اپنی سپرویژن میں ان کو کچھ ایکٹیویٹیز کراتے ہیں تاکہ اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے اپنے آپ کو اس ٹاکسک سچویشن سے کیسے بچانا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں آپ کا بچہ اسکول میں اب کسی ایسے بچے کے ساتھ بیٹھ کر چیٹنگ کر رہا ہے, ٹیچرز کا مذاق اڑا رہا ہے, کچھ اور ایسے غلط کام کر رہا ہے. اب آپ اس کو کہیں تم نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا, یا ٹیچر کو جا کے آپ نے کہہ دیا کہ اس کو اس کے ساتھ نہیں بیٹھنے دینا, تو وقتی طور پہ تو وہ چیز کام کرے گی کہ ٹیچر بھی کہہ دے گی, لیکن وہ بچہ کیا کرے؟ اس نے بریک میں بھی ملنا ہے, اسمبلی میں بھی ملنا ہے, باقی بچے اس سے مل رہے ہیں. اب اس بچے کو سخت کنفیوژن ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یا اللہ میں کیا کروں. تو آپ اس کو طریقے سکھا سکتے ہیں. روز جب وہ آپ کو بتاتا ہے آپ یہ نہ کہیں تم نے بات تو نہیں نہ کی, تم نے چیز تو نہیں نہ دی. وہ بچہ ڈر کے مارے کہتا ہے نہیں, لیکن اب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ دوسرا بچہ اس کو بلی کرتا ہے یا اس کو کوئی چیز کی طرف لے کر آتا ہے, اس کو انکار نہیں کرنا آتا, کیونکہ ہم اس کو سچویشنز کو ہینڈل کرنا نہیں سکھا رہے. ہمیں اس کو کلیئرٹی دینی ہے یہاں پر پازیٹیو اپروچ کے ساتھ, کن جگہوں پہ آپ اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے, کن جگہوں پہ آپ نہیں کوآپریٹ کریں گے اس کے ساتھ.